अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में हैमा खातून और हलीमा सुल्तान चौधार कबीले में मौजूद थी। असलहान कहती है जब से वो आया है मुझे धमकियां दे रहा है। हैमा खातून पूछती है वो चाहता क्या है। असलहान कहती है वो जिरगा बुलाकर हमारे कबीले का सरदार बनना चाहता है, लेकिन मैं अपने भाई की अमानत की हिफाजत करूँगी और हार नहीं मानूंगी। हलीमा सुल्तान कहती है हम भी अर्तुल की अमानत की हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन दुंदार कुछ और ही सोच रहा है। वो हानले बाज़ार बेचकर वापस अपने भाइयों के पास जाना चाहता है। असलहान कहती है काय कबीले ने हमेशा मेरी मदद की है, आप लोगों के जाने के बाद मैं क्या करूँगी। हैमा खातून कहती है अभी इत्मीनान रखो बेटी, अभी कोई भी चीज़ वाज़ेह नहीं है। दूसरी यानी अर्तुल गाजी मालिस के आदमी के पीछे भाग रहे थे। वो आदमी अपने घोड़े के पास पहुँच जाता है। फिर अर्तुल गाजी उससे पूछते हैं बताओ मालिस किसके लिए काम करता है। वो आदमी कहता है रुको मैं बताता हूँ। अर्तुल गाजी रुक जाते हैं। इतने ही में वो आदमी अर्तुल गाजी पर हमला करने की कोशिश करता है। अर्तुल गाजी उसे दोबारा मारने लगते हैं। लेकिन इतने ही में एक तरफ से मज़ीद दो आदमी आ जाते हैं। इस तरह अर्तुल गाजी उन दोनों को मार देते हैं। दूसरी यानी चौधार कबीले में हैमा खातून का सामना कराजा से हो जाता है। असलहान कहती है ये कराजा खातून है, बहादुर साहब की बीवी। कराजा कहती है इंशाअल्लाह असलहान के जाने के बाद हमारी दोस्ती जारी रहेंगी, क्योंकि शादी के बाद ये तुर्को तलबा के साथ चली जाएंगी। हलीमा सुल्तान कहती है हमारी दोस्ती तब तक है जब तक असलहान यहाँ मौजूद है। फिर असलहान कहती है कराजा खातून किसी भी चीज़ के बारे में इतना पुरयकीन मत हो कि क्या होगा और क्या नहीं। दूसरी जानब सिमको ने आज़ाद होने वाले कुछ लोगों को कत्ल कर दिया था और बाकियों को पकड़ लिया था। इतने ही में अर्तुल गाजी वहाँ पहुँच जाते हैं। सिमको कहता है अपने हथियार डाल दो अर्तुल, वरना ये सब मारे जाएंगे। अर्तुल गाजी अपनी तलवार फेंक देते हैं। फिर एक आदमी अर्तुल गाजी के सर पर मारकर उन्हें बेहोश कर देता है। इतने ही में सिमको का एक आदमी आकर उसे बताता है कि अर्तुल ने हमारे दो आदमियों को कत्ल कर दिया है। सिमको कहता है लानत हो इस तुर्क पर। फिर सिमको का आदमी कहता है हमें मालिस के आदमी के घोड़े के पास ये कबूतर मिला था। सिमको कहता है अब इसके ज़रिए हम मालिस को पैगाम भेजेंगे कि अर्तुल हमारे पास है। फिर वो सोना लाने की तैयारी करेगा। हम रात एक करीबी गार में गुजारेंगे, चलो रवाना हो जाओ। इसके बाद सिमको के आदमी सबको लेकर चल पड़ते हैं। दूसरी जानब कराया कहती है तो आप हानली बाज़ार बेचकर यहाँ से हिजरत करना चाहते हैं, क्योंकि दुंदार ने बहादुर साहब को कहा है कि अगर वो अपने कबीले का सरदार मुंतखब हो गया तो बाज़ार बहादुर साहब को बेच देगा। असलहान कहती है उन दोनों की मुलाकात कब हुई। कि राजा कहती है अमीर सादीन ने उन दोनों को मिलवाया था। फिर हैमा खातून और हलीमा सुल्तान वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एक मंजर सामने आता है जो अर्तुल गाजी को ख्वाब आ रहा था। अर्तुल गाजी कुछ आदमियों के पीछे भाग रहे थे। फिर वो एक जगह पहुँचते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे मज़ीद आदमी आ जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। अर्तुल गाजी बाकी सबको मार देते हैं और आखिर में उनके सरबराह पर हमला कर देते हैं। अर्तुल गाजी उसको गिराकर कहते हैं अपना चेहरा दिखाओ कमीने, कौन हो तुम। फिर अर्तुल गाजी उसके चेहरे से नकाब हटाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इतने ही में उनकी आँख खुल जाती है। वो एक गार में मौजूद थे। पीतो पूछता है आपने भागकर अपनी जान क्यों नहीं बचाई अर्तुल साहब।
ارطغرل غازی کہتے ہیں ہم اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر بھاگتے نہیں ہیں۔ اتنے میں سمکو اندر سے آ جاتا ہے اور پیتو سے کہتا ہے میں تمہیں کتنی دفعہ کہوں کہ ارطغرل سے بات نہیں کرنی، اب دور رہو اس سے۔ ارطغرل غازی سمکو سے کہتے ہیں ان سب کو جانے دو، تمہارا کام صرف میرے ساتھ ہے۔ سمکو کہتا ہے میں تمہیں اور انہیں بیچ کر ان علاقوں سے چلا جاؤں گا۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں وہ جانتا ہے کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو، وہ تم سب کو جلد یا دیر سے مار دے گا۔ اگر تم مجھے اور ان سب غلاموں کو جانے دو تو میں اسے مار دوں گا اور تمہیں اور تمہارے آدمیوں کو اس سے بچا لوں گا۔ سمکو ہنستے ہوئے کہتا ہے تم اس سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اگر ہوتے تو اس کے جال میں نہ پھنستے۔ یہ کہہ کر سمکو اندر چلا جاتا ہے۔ دوسری یعنی بہمہ خاتون اور حلیمہ سلطان واپس اپنے قبیلے پہنچ گئی تھی۔ حلیمہ سلطان کہتی ہے دھندار کے بازار بیچنے کے فیصلے سے بہادر کے لیے چودار قبیلے کا سردار بننا آسان ہو جائے گا۔ اتنے ہی میں دھندار وہاں آ کر کہتا ہے جو بھی بازار کی مناسب قیمت ادا کرے گا بازار اس کا ہو جائے گا، اور بہادر صاحب قابل قبول آدمی ہیں۔ حلیمہ سلطان کہتی ہے اور اسلحان خاتون کا کیا ہوگا؟ دھندار کہتا ہے وہ ہمارے قبیلے میں آ کر اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ حلیمہ سلطان کہتی ہے میں آپ کے فیصلے کو نہیں مانتی، اب سے میں ارطغرل صاحب کا ساتھ دوں گی۔ یہ کہہ کر حلیمہ سلطان باہر نکل جاتی ہے۔ کارا جیسر قلعہ میں آرس ماریا کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ماریا بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ اتنے ہی میں لوکاس اندر آ کر کہتا ہے امیر سعدین نے خبر بھیجی ہے کہ بہادر اور دھندار آپس میں رضامند ہو گئے ہیں۔ اتنے ہی میں ایک اور سپاہی بھی اندر آ کر آرس کو ایک خط دیتے ہوئے کہتا ہے یہ خط کبوتر لایا ہے۔ آرس وہ خط لے کر پڑھنے لگتا ہے۔ اس میں لکھا تھا آرس میں نے تمہارے سارے آدمیوں کو مار ڈالا ہے، ارطغرل ابھی بھی میرے پاس ہے، اب مجھے 10,000 سونے کے سکے ادا کرو اور 2 ریاستوں کے درمیان متوقع جنگ کو روک لو۔ اگر تم نے قیمت ادا نہ کی تو میں ارطغرل کو سب کچھ بتا دوں گا۔ سمکو آرس کھڑا ہو کر لوکاس سے کہتا ہے اب جاؤ اور ان سب کو قتل کر دو۔ یہ سن کر لوکاس باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد رات کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کائے قبیلے میں حلیمہ سلطان اور حکیم ارطغرل بامسی کے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ حکیم ارطغرل کہتے ہیں دھندار صاحب ہانلی بازار بیچ کر یہاں سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں اور ارطغرل صاحب کے مقصد سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کام کو روکیں اور آپ ہمارا ساتھ دو۔ بامسی کہتا ہے ہر چیز بھلائی جا سکتی ہے لیکن ارطغرل صاحب کا مقصد نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں اور ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری یعنی دھندار نے بھی کچھ جرگے کے لوگوں کو بلایا ہوا تھا اور انہیں کہتا ہے ارطغرل صاحب آرام سے نہیں بیٹھیں گے، وہ لوگوں کو اپنے ذات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم بھی ایک ایک آدمی سے بات کریں گے اور انہیں ہمارے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے۔ بازار بیچ کر ہم سارا سونا قبیلے کی بھلائی کے لیے استعمال کریں گے۔ کارا جیسر میں ماریا ہوش میں آ جاتی ہے۔ آرس اسے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر وہ ماریا کے پاس جا کر کہتا ہے اب یا تو تم بولو گی یا پھر آخری دفعہ بولو گی، یہ آخری موقع ہے تمہارے پاس، مجھے سب کچھ بتا دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ماریا کہتی ہے مجھے یہ سب کچھ انتھیوس کے کہنے پر کرنا پڑا، اس نے میرے بھائی کو غلام بنایا ہوا تھا، دروازے پر وہ خط میں نے لٹکایا تھا۔ آرس کہتا ہے تم نے میرے ساتھ غداری کی۔ ماریا کہتی ہے مجھے معاف کر دے، میں مجبور تھی۔ آرس کہتا ہے انہوں نے تمہیں جال میں پھنسایا، میں تمہیں ان سے بچا لوں گا۔ اب مجھے بتاؤ کہ سمکو کا وہ آدمی انتھیوس کہاں ہے؟ دوسری یعنی ترگس اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس قبیلے کی جانب روانہ تھا۔ دوسری یعنی سمکو نے ارطغرل غازی اور باقی لوگوں کو ایک جگہ بٹھایا ہوا تھا۔ اتنے ہی میں انتھیوس کی طرف سے مزید آدمی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ پیتو کہتا ہے اب یہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اب ہم یہاں سے نہیں بھاگ سکتے۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کفر ہے۔ پیتو کہتا ہے میں نے زندگی میں آپ جیسا بہادر آدمی نہیں دیکھا ارطغرل صاحب۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں باقی سب ساتھیوں کو بتا دو کہ اب ہم ایک آخری دفعہ لڑائی لڑیں گے، وہ تیار ہو جائیں۔ اتنے ہی میں سمکو اپنے آدمیوں سے کہتا ہے غلاموں کو کھڑا کرو ہم جا رہے ہیں۔ پھر وہ سب روانہ ہو جاتے ہیں۔ کارا جیسر قلعہ میں آرس اپنے شہنشاہ کی طرف ایک خط لکھتا ہے جس میں وہ لکھتا ہے ہماری سرحد کے قریب ترک قبیلے کافی بری حالت میں ہیں، امیر سعدین اپنے ذاتی فائدے کے لیے کچھ بھی کریں گا، بہت جلد ہانلی بازار بھی ہمارا ہو جائے گا، آپ اپنی فوج بھیج دیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ترکوں سے ہم وہ سب کچھ چھین لے جو انہوں نے ہم سے چھینا تھا۔ کائے قبیلے میں جرگے کی تیاریاں ہو رہی تھی، سب لوگ باہر کھڑے تھے۔ اتنے ہی میں قبیلے کا ڈھول بجنے لگتا ہے۔ ترگت اور اس کے ساتھی سپاہی جنگ سے واپس لوٹ آئے تھے۔
सब लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वो सब अपने घोड़ों से उतरकर अपने घर वालों से मुलाकात करते हैं। फिर तुर्गुत कहता है, हमने अपने सुल्तान और अपनी रियासत की जिम्मेदारी अल्लाह के हुक्म से पूरी कर दी है और अब वापस आ गए हैं। फिर तुर्गुत पूछता है, ये जिरगे के आदमी क्यों खड़े हैं वालदा, क्या सब खैर है? हलीमा सुल्तान कहती है, हम नए सरदार का इंतखाब करने वाले हैं। ये सुनकर तुर्गुत कुछ हैरान होता है। फिर हैमा खातून कहती है, हम अंदर चलकर इस बारे में बात करते हैं। फिर वो तुर्गुत को लेकर अंदर चल पड़ते हैं। अंदर जाकर तुर्गुत काय कबीले के झंडे को उठाकर चूमता है और अतुल गाजी को याद करके दुखी हो जाता है। हैमा खातून कहती है, अभी भी अतुल का दुख ताज़ा है। हलीमा सुल्तान कहती है, इतना ताज़ा है कि दुंदार साहब बाजार को बेचकर वापस अपने भाइयों के पास जाना चाहते हैं। ये सुनकर तुर्गुत चौंक जाता है। फिर वो हैरान होकर पूछता है, अम्मा हैमा, दुंदार साहब, क्या ये सच है? दुंदार कहता है, हम बाजार बेचकर पहले की तरह मुत्तहिद होना चाहते हैं। तुर्गुत कहता है, हम कई साल अरतुल साहब के साथ मिलकर लड़े हैं, क्या ऐसा करना उनकी याद के साथ गद्दारी नहीं होगी? बामसी कहता है, बेशक ये गद्दारी होंगी भाई, यकीनन गद्दारी होंगी। हैमा खातून कहती है, अरतुल के शहीद होने के बाद हमारा कबीला मुश्किल में आ गया था, इसलिए दुंदार को ये फैसला करना पड़ा। अरतुल साहब इस फैसले के खिलाफ है और अब ये खुद सरदार बनना चाहते हैं। फिर हलीमा सुल्तान कहती है, असलहान भी मुश्किल में है, उसका चचा बहादुर वापस आ गया है और वो अपना कबीला भी यहाँ मुंतकिल करना चाहता है। तुर्गुत पूछता है, वो आदमी कैसा है आर्तुक साहब? हकीम आर्तुक कहते हैं, वो बिल्कुल ओराल जैसा है। फिर तुर्गुत कहता है, हैमा वालदा, हमारे सिपाही अभी अभी जंग से वापस आए हैं, हमारे कुछ सिपाही शहीद हो गए हैं। अगर आप मुनासिब समझिए तो ये जिरगा कल मुनाकिद कर ले और शहीदों के घर वालों को अकेला ना छोड़े। इस बात पर सब रजामंद हो जाते हैं। फिर तुर्गुत कहता है, अब मुझे चौधार कबीले जाना होगा, उनके सिपाही भी शहीद हुए हैं, मैं जाकर उनके घर वालों से ताज़ियत करूँगा। ये कहकर तुर्गुत वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हिस्ट्री ऑफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पार्ट 1। तुम परिंदों से दिल बहलाया करो, सिपाहीगिरी उस आदमी के लिए ख़तरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिलदादा हो। ये अल्फाज अप्रैल सन 1175 में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने चचेज़ाद भाई खलीफा अस्साहले के एक अमीर सैफुद्दीन को लिखे थे। उन दोनों ने सलेबियों को दरपर्दा मदद और ज़र जवाहरात का लालच दिया और सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त देने की साजिश की थी। सलेबी यही चाहते थे। उन्होंने हमला किया, अस्साहले और सैफुद्दीन ने उनकी मदद की। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन सबको शिकस्त दी। अमीर सैफुद्दीन अपना मालो मता छोड़कर भागा। उसकी ज़ाती खीमागाह से रंग बिरंगे परिंदे, हसीन और जवान रक्कासाएँ और गाने वालियाँ, साज और साजिंदे और शराब के मटके बरामद हुए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने परिंदों को, नाचने गाने वालियों को और उनके साजिंदों को रिहा कर दिया और अमीर सैफुद्दीन को इस मजमून का ख़त लिखा, तुम दोनों ने कुफ़ार की पुस्तपनाही करके उनके हाथों मेरा नाम और निशान मिटाने की नापाक कोशिश की, मगर ये ना सोचा कि तुम्हारी ये साजिश आलम इस्लाम का भी नाम और निशान मिटा सकती है। तुम अगर मुझसे हसद करते थे तो मुझे कत्ल करा दिया होता। तुम मुझ पर 2 बार कातिलाना हमले करा चुके हो, दोनों नाकाम रहे। अब एक और कोशिश करके देखो, हो सकता है कामयाब हो जाओ। अगर तुम मुझे ये यकीन दिला दो कि मेरा सर मेरे तन से जुदा हो जाए तो इस्लाम और ज़्यादा सरबुलंद होगा, तो रब काबा की कसम, मैं तुम्हारी तलवार से अपना सर कटवाऊँगा और तुम्हारे कदमों में रख देने की वसीयत करूँगा। मैं तुम्हें सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि कोई गैर मुस्लिम मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। तारीख तुम्हारे सामने है, अपना माजी देखो। साफ फ्रैंक और रेनॉल्ड जैसे इस्लाम दुश्मन सलेबी तुम्हारे दोस्त सिर्फ इसलिए बने कि तुमने इन्हें मुसलमानों के खिलाफ मैदान में उतरने की सह और मदद दी थी। अगर वो कामयाब हो जाते तो उनका अगला शिकार तुम होते और उसके बाद उनका ये ख्वाब भी पूरा हो जाता कि इस्लाम सफ़ाए हस्ती से मिट जाए। तुम जंगजू कौम के फ़र्द हो, फ़न सिपाहगिरी तुम्हारा कौमी पेशा है। हर मुसलमान अल्लाह का सिपाही है, मगर ईमान और किरदार बुनियादी शर्त है। तुम परिंदों से ही दिल बहलाया करो। सिपाहगिरी उस आदमी के लिए ख़तरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिलदादा हो। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे साथ ताउन करो और मेरे साथ जिहाद में शरीक हो जाओ। अगर ये ना कर सको तो मेरी मुखालफत से बाज आ जाओ। मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दूँगा। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ करे। आमीन।
صلاح الدین ایوبی۔ ایک یورپی مورخ لین پول لکھتا ہے، صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ جنگی قیدی بھی بے انداز تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے تمام تر مال غنیمت 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے انہیں رہا کر دیا، اور دوسرا حصہ اپنی سپاہ اور غریبوں میں تقسیم کیا، اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی۔ نہ خود کچھ رکھا، نہ اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی، جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم، رہا ہو کر صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور اس کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمات اس کی فوج کے لیے پیش کر دی۔ ایوبی کی کشادہ ظرفی اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی۔ اس سے پہلے حسن بن صباح کے پراسرار فرقے فدائی، جنہیں یورپی مورخوں نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے، صلاح الدین ایوبی پر 2 بار قاتلانہ حملے کر چکے تھے، لیکن خدا جل جلالہ کو اپنے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا۔ دونوں بار ایک معجزہ ہوا کہ اسلام کا یہ محافظ بال بال بچ گیا۔ اس پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ امیر سیف الدین میدان سے بھاگ گیا تھا، مگر وہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف حسد اور کینے سے باز نہ آیا۔ اس نے حسن بن صباح کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کر لی۔ یہ فرقہ ایک مدت سے اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پڑ رہا تھا۔ اس کا تفصیلی تعارف بہت ہی طویل ہے۔ مختصر یہ کہ جس طرح زمین سورج سے الگ ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے، اسی طرح حسن بن صباح نام کے ایک آدمی نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا جو طلسماتی طریقے سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ آور جڑی بوٹیاں، ہپنوٹائزم اور چرب زبانی جیسے طریقے اختیار کیے۔ جنت بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے۔ اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے قاتلوں کا ایک گروہ تیار کیا۔ قتل کے طریقے خفیہ اور پراسرار ہوتے تھے۔ اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک، ذہین اور نڈر تھے کہ بھیس اور زبان بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڈی گارڈ تک بن جاتے تھے، اور جب کوئی پراسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہیں ملتا تھا۔ کچھ عرصے بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے بھی مشہور ہوا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، زہر بھی استعمال کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا۔ بہت مدت تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو نہ حسین لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا، نہ شراب سے۔ وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا۔ اسے قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 2 حملے ناکام ہو چکے تھے۔ اب جب کہ صلاح الدین ایوبی کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچزاد بھائی الصالح اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے، انہوں نے انتقام کی اور ایک زیر زمین کوشش کی۔ صلاح الدین نے اس فتح کا جشن منانے کے بجائے حملے جاری رکھے اور 3 قصبوں کو قبضے میں لے لیا۔ ان میں غازہ کا مشہور قصبہ بھی تھا۔ اسی کے قصبے کے گرد نواح میں ایک روز صلاح الدین ایوبی امیر جعفری کے خیمے میں دوپہر کے وقت گنودگی کے عالم میں سستا رہا تھا۔ اس نے اپنی وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو وہ میدان جنگ میں پہنتا تھا، اور میدان جنگ میں اس کے سر کو صحرا کی سورج اور دشمن کی تلوار سے جو محفوظ رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا۔ باڈی گارڈز کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا۔ عظمت اسلام کے پاسبان کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس محافظ نے باڈی گارڈ کی طرف دیکھا۔ ان میں سے 3-4 باڈی گارڈز نے اس کی طرف دیکھا۔ محافظ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ 3-4 محافظ اٹھے اور دوسروں کو باتوں میں لگا لیا۔ محافظ خیمے میں چلا گیا، کمر بند سے خنجر نکالا، دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے صلاح الدین ایوبی پر جست لگائی۔
खंजर वाला हाथ ऊपर उठा। ऐन उसी वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी ने करवट बदल ली। ये नहीं बताया जा सकता कि मुहाफिज खंजर कहाँ मारना चाहता था, दिल में या सीने में, मगर हुआ यूँ कि खंजर सलाहुद्दीन अय्यूबी के पगड़ी के बालाई हिस्से में उतर गया और सर से बाल बराबर दूर रहा। पगड़ी सर से उतर गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी बिजली की तेज़ी से उठा। उसे ये समझने में देर न लगी कि ये सब क्या है। उस पर इससे पहले ऐसे 2 हमले हो चुके थे। उसने उस पर भी यह हैरत का इजहार न किया कि हमलावर उसके अपने बॉडीगार्ड्स के लिबास में था, जिसे उसने खुद अपने बॉडीगार्ड्स के लिए मुंतखब किया था। उसने एक सांस जितना अरसा भी ज़ाय न किया। हमलावर उसकी पगड़ी से खंजर खींच रहा था। अय्यूबी सर से नंगा था। उसने हमलावर की थोड़ी पर पूरी ताकत से गुस्सा मारा। हड्डी टूटने की आवाज़ सुनाई दी। हमलावर का जबड़ा टूट गया था। वो पीछे को गिरा और उसके मुंह से हैबतनाक आवाज़ निकली। उसका खंजर सलाहुद्दीन अय्यूबी की पगड़ी में रह गया था। अय्यूबी ने अपना खंजर निकाल लिया। इतने में 2 मुहाफिज दौड़ते अंदर आए। उनके हाथों में तलवारें थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन्हें कहा कि इसे ज़िंदा पकड़ लो, मगर ये दोनों मुहाफिज सलाहुद्दीन अय्यूबी पर ही टूट पड़े। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक खंजर से 2 तलवारों का मुकाबला किया। ये मुकाबला 1-2 मिनट का था, क्योंकि तमाम बॉडीगार्ड अंदर आ चुके थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ये देखकर हैरान रह गया कि उसके बॉडीगार्ड 2 हिस्सों में तकसीम होकर एक दूसरे को लहूलुहान कर रहे थे। उसे चूँकि मालूम नहीं था कि उनमें से उसका दुश्मन कौन है और दोस्त कौन, इसलिए वो इस मार्के में शरीक न हो सका। कुछ देर बाद जब बॉडीगार्ड में से चंद एक मारे गए, कुछ भाग गए और बाज़ ज़ख्मी हो गए और ज़ख्मी होकर बेहाल हो गए, तो इंकशाफ हुआ कि उस दस्ते में जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की हिफाजत पर मामूर था, 7 मुहाफिज फ़िदाई थे जो सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल करना चाहते थे। उन्होंने इस काम के लिए सिर्फ़ एक फ़िदाई खैमे में भेजा था। अंदर सूरत हाल बदल गई, चुनांचे बाकी भी अंदर चले गए। असलम मुहाफिज भी अंदर गए। वो सूरत हाल समझ गए और सलाहुद्दीन अय्यूबी बच गया। उसने अपने पहले हमलावर की सरहद पर तलवार की नोक रखकर पूछा, वो कौन है और उसे किसने भेजा है। सच बोलने के बदले सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे जान बख्शी का वादा दिया। उसने बता दिया कि वो फ़दाई है और उसे केमस्तिकिन, जिसे बाज़ लोगों ने गमस्तिकिन लिखा है, उसने इस काम के लिए भेजा था। गमस्तिकिन अस्साले के एक किले का गवर्नर था। असल कहानी सुनाने से पहले ये ज़रूरी मालूम होता है कि इन वाक़यात से पहले के दौर को देखा जाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम, उसकी अज़मत और तारीख़ इस्लाम में उसके मकाम और कारनामों से कौन वाकिफ़ नहीं। मिल्लत इस्लामिया तो उसे भूल ही नहीं सकती। मसीही दुनिया भी उसे हमेशा याद रखेंगी। लिहाजा ये ज़रूरी मालूम नहीं होता कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का सिजरा नसब तफसील से बयान किया जाए। हम जो कहानी सुनाने लगे हैं उसकी नौइयत की, जिसकी वसअत के लिए तारीख़ का दामन तंग होता है। ये तफसीलात वाक़ई निगारों और कलमकारों की रिकॉर्ड की हुई होती है। कुछ सीना बसीना अगली नस्ल तक पहुँचती है। तारीख़ के दामन में सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिर्फ कारनामे महफूज किए गए हैं। उन साजिशों का जिक्र बहुत कम आया है जो अपनों ने उसके ख़िलाफ़ और उसकी बढ़ती हुई शोहरत और अज़मत को दागदार करने के लिए उसे ऐसी लड़कियों के जाल में फांसने की कोशिश की थी, बार बार, जिनके हुस्न में तिस्माती असर था। तारीख़ इस्लाम का यह हकीकी ड्रामा 23 मार्च सन 1169 के रोज़ से शुरू होता है, जब सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र का वाइसराय और फ़ौज का कमांडर इन चीफ बनाया गया। उसे इतना बड़ा रुतबा एक तो इसलिए दिया गया कि वह हुक्मरान ख़ानदान का नौनिहाल था, और दूसरा इसलिए कि वह अवाइल उम्र ही में फ़न हर्ब ज़रब का माहिर हो गया था। सिपाहगिरी वर्षे में पाई थी। उसके जहन में हुक्मरानी के मानी बादशाही नहीं, इस्लाम की पासबानी, कौम की अज़मत और फलाह बहबूद थी। उसका जब शऊर बेदार हुआ तो पहली खलूसी महसूस हुई कि मुसलमान हुक्मरानों में न सिर्फ ये कि इत्तेहाद नहीं, बल्कि वे एक दूसरे की मदद से भी गुरेज करते हैं। वो अय्यास हो गए थे। शराब और औरत ने जहाँ उनकी ज़िंदगी रंगीन बनाकर रखी थी, वहाँ आलम इस्लाम और खुदा के उस अजीम मज़हब का मुस्तकबिल तारीख हो गया था। उन अमीरों, उनके वज़ीरों और मुसीरों के हरम गैर मुस्लिम लड़कियों से भरे हुए थे। ज़्यादातर लड़कियाँ यहूदी और ईसाई थीं, जिन्हें ख़ास तरबियत देकर उनके हरमों में दाखिल किया गया था। गैर मामूली हुस्न और अदाकारी में कमाल रखने वाली ये लड़कियाँ मुसलमान हुक्मरानों और सरबराहों के किरदार और कौमी जज्बे को दीमक की तरह खा रही थी। उसका नतीजा ये था कि सलेबी
جن میں فرنگی خاص طور پر قابل ذکر ہے، مسلمانوں کی سلطنتوں کے ٹکڑے ہڑپ کرتے چلے جا رہے تھے، اور بعض مسلم حکمران صاحب فرینکو کو سالانہ ٹیکس یا جزیہ ادا کر رہے تھے، جس کی حیثیت گنڈا ٹیکس کی سی تھی۔ صلیبی اپنی جنگی قوت کے رعب سے چھوٹے موٹے حملوں سے حکمرانوں کو ڈراتے رہتے، کچھ علاقے پر قبضہ کر لیتے، تاوان اور ٹیکس وصول کرتے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دنیا اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے۔ مسلمان حکمران اپنی رعایا کا خون چوس کر ٹیکس دیتے رہتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کے ایسے صورت میں پریشان نہ کیا جائے۔ فرقہ پرستی کے بھی بیج بو دیے گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن صباح کا تھا، جو صلاح الدین ایوبی کی جوانی سے ایک صدی پہلے مارز وجود میں آیا تھا۔ یہ مفاد پرستوں کا فرقہ تھا، بے حد خطرناک اور پراسرار۔ یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہلاتے تھے، جو بعد میں حسیسین کے نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ وہ حسیس نام کی ایک نساور سہ سے دوسروں کو اپنے جال میں پھانستے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی۔ یاد رہے کہ نظام الملک دنیا اسلام کی ایک سلطنت کے وزیر تھے، ریاست سلجوق کے وزیر تھے۔ یہ مدرسہ انہوں نے قائم کیا تھا، جس میں اسلامی تعلیم دی جاتی تھی اور بچوں کو اسلامی نظریات اور تاریخ سے بہرہ کیا جاتا تھا۔ ایک مورخ ابن الاطہر کے مطابق خواجہ نظام الملک حسن بن صباح کی فدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے، کیونکہ وہ رومیوں کی توسیع پسندی کے راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے۔ رومیوں نے سن 1091 میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کرا دیا۔ ان کا مدرسہ قائم رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہیں تعلیم حاصل کی۔ اسی عمر میں انہوں نے سپاہ گیری کی تربیت اپنے بزرگوں سے لی۔ محترم سلطان نور الدین زنگی نے انہیں جنگی چالیں سکھائی، ملک کے انتظامات کے سبق دیے اور ڈپلومیسی میں مہارت دی۔ اس تعلیم و تربیت نے ان کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا جس نے آگے چل کر صلیبیوں کے لیے انہیں بجلی بنا دیا۔ اوائل جوانی میں انہوں نے وہ ذہانت اور اہلیت حاصل کر لی تھی جو ایک سالار اعظم کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے فن حرب و ضرب میں جاسوسی، انٹیلیجنس، کمانڈو اور گوریلا آپریشن کو خصوصی اہمیت دی۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ صلیبی جاسوسی کے میدان میں آگے نکل گئے ہیں اور وہ مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نظریات کے محاذ پر لڑنا چاہتے تھے جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی۔ اس کہانی میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس تلوار کا وار گہرا تو ہوتا ہی تھا، اس کی محبت کا وار اس سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا تھا۔ اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی ہے، جو انہوں نے اوائل عمر ہی میں اپنے اندر پیدا کر لی تھی۔ جب انہیں مصر کا وائسرائے اور کمانڈر ان چیف بنا کر مصر بھیجا گیا تو ان کے سینئر افسروں نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ جو اس عہدے کے لیے آس لگائے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی نگاہوں میں صلاح الدین ایوبی ابھی طفل مکتب ہی تھا، مگر اس طفل مکتب نے جب ان کا سامنا کیا، اس کی باتیں سنی تو ان کا احتجاج سرد پڑ گیا۔ مورخ لین پول کے مطابق صلاح الدین ایوبی ڈسپلن کا بڑا ہی سخت ثابت ہوا۔ اس نے تفریح، عیاشی اور آرام کو اپنے اوپر اور اپنی افواج کے لیے حرام قرار دے دیا۔ اس نے اپنے جسمانی اور دماغی قوتوں کو صرف اس مقصد پر مرکوز کر دیا کہ سلطنت اسلامیہ کو مستحکم کرنا ہے اور صلیبیوں کو اس سرزمین سے نکالنا ہے۔ فلسطین پر وہ ہر قیمت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہی مقاصد اپنی فوج کو دیے۔ ہسٹری آف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پارٹ 1۔ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو۔ سپاہ گیری اس آدمی کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ یہ الفاظ اپریل سن 1175 میں صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچا زاد بھائی خلیفہ الصالح کے ایک امیر سیف الدین کو لکھے تھے۔ ان دونوں نے صلیبیوں کو درپردہ مدد اور زر و جواہرات کا لالچ دیا اور صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کی سازش کی تھی۔ صلیبی یہی چاہتے تھے۔ انہوں نے حملہ کیا۔ الصالح اور سیف الدین نے ان کی مدد کی۔ صلاح الدین ایوبی نے ان سب کو شکست دی۔ امیر سیف الدین اپنا مال و متاع چھوڑ کر بھاگا۔ اس کی ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگے پرندے، حسین اور جوان رقاصائیں اور گانے والیاں، ساز اور سازندے اور شراب کے مٹکے برآمد ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی نے پرندوں کو، ناچنے گانے والیوں کو اور ان کے سازندوں کو رہا کر دیا۔
اور امیر سیف الدین کو اس مضمون کا خط لکھا: تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوشش کی، مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ سازش عالم اسلام کا بھی نام و نشان مٹا سکتی ہے۔ تم اگر مجھ سے حسد کرتے تھے تو مجھے قتل کرا دیا ہوتا۔ تم مجھ پر 2 بار قاتلانہ حملے کرا چکے ہو، دونوں ناکام رہے۔ اب ایک اور کوشش کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم مجھے یہ یقین دلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدا ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سربلند ہوگا، تو رب کعبہ کی قسم میں تمہاری تلوار سے اپنا سر کٹواؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھ دینے کی وصیت کروں گا۔ میں تمہیں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تاریخ تمہارے سامنے ہے، اپنا ماضی دیکھو۔ فرینک اور رینالڈ جیسے اسلام دشمن صلیبی تمہارے دوست صرف اس لیے بنے کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف میدان میں اترنے کی سعی اور مدد دی تھی۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے، اور اس کے بعد ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ تم جنگجو قوم کے فرد ہو، فن سپاہ گیری تمہارا قومی پیشہ ہے۔ ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، مگر ایمان اور کردار بنیادی شرط ہے۔ تم پرندوں سے ہی دل بہلایا کرو۔ سپاہ گیری اس آدمی کے لیے خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ اگر یہ نہ کر سکو تو میری مخالفت سے باز آ جاؤ۔ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے، آمین۔ صلاح الدین ایوبی۔ ایک یورپی مورخ لین پول لکھتا ہے: صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ جنگی قیدی بھی بے انداز تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے تمام تر مال غنیمت 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے انہیں رہا کر دیا، اور دوسرا حصہ اپنی سپاہ اور غریبوں میں تقسیم کیا، اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی۔ نہ خود کچھ رکھا، نہ اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی، جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم، رہا ہو کر صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور اس کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمات اس کی فوج کے لیے پیش کر دی۔ ایوبی کی کشادہ ظرفی اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی۔ اس سے پہلے حسن بن صباح کے پراسرار فرقے فدائی، جنہیں یورپی مورخوں نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے، صلاح الدین ایوبی پر 2 بار قاتلانہ حملے کر چکے تھے، لیکن خدا جل جلالہ کو اپنے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا۔ دونوں بار ایک معجزہ ہوا کہ اسلام کا یہ محافظ بال بال بچ گیا۔ اس پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ امیر سیف الدین میدان سے بھاگ گیا تھا، مگر وہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف حسد اور کینے سے باز نہ آیا۔ اس نے حسن بن صباح کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کر لی۔ یہ فرقہ ایک مدت سے اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پڑ رہا تھا۔ اس کا تفصیلی تعارف بہت ہی طویل ہے۔ مختصر یہ کہ جس طرح زمین سورج سے الگ ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے، اسی طرح حسن بن صباح نام کے ایک آدمی نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا جو طلسماتی طریقے سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ آور جڑی بوٹیاں، ہپنوٹائزم اور چرب زبانی جیسے طریقے اختیار کیے۔ جنت بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے۔ اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے قاتلوں کا ایک گروہ تیار کیا۔ قتل کے طریقے خفیہ اور پراسرار ہوتے تھے۔ اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک، ذہین اور نڈر تھے کہ بھیس اور زبان بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڈی گارڈ تک بن جاتے تھے، اور جب کوئی پراسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہیں ملتا تھا۔ کچھ عرصے بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے بھی مشہور ہوا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، زہر بھی استعمال کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا۔
بہت مدت تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو نہ حسین لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا نہ شراب سے۔ وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا۔ اسے قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دو حملے ناکام ہو چکے تھے۔ اب جب کہ صلاح الدین ایوبی کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچا بھائی الصالح اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے، انہوں نے انتقام کی اور ایک زیر زمین کوشش کی۔ صلاح الدین نے اس فتح کا جشن منانے کے بجائے حملے جاری رکھے اور 3 قصبوں کو قبضے میں لے لیا۔ ان میں غازہ کا منصور قصبہ بھی تھا۔ اسی کے قصبے کے گرد نواح میں ایک روز صلاح الدین ایوبی امیر جعفردی کے خیمے میں دوپہر کے وقت گنودگی کے عالم میں سستا رہا تھا۔ اس نے اپنی وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو وہ میدان جنگ میں پہنتا تھا، اور میدان جنگ میں اس کے سر کو صحرا کی سورج اور دشمن کی تلوار سے جو محفوظ رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا۔ باڈی گارڈز کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا۔ عظمت اسلام کے پاسبان کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس محافظ نے باڈی گارڈ کی طرف دیکھا۔ ان میں سے 3-4 باڈی گارڈز نے اس کی طرف دیکھا۔ محافظ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ 3-4 محافظ اٹھے اور دوسروں کو باتوں میں لگا لیا۔ محافظ خیمے میں چلا گیا، کمر بند سے خنجر نکالا، دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے صلاح الدین ایوبی پر جست لگائی۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا۔ عین اسی وقت صلاح الدین ایوبی نے کروٹ بدل لی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ محافظ خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا سینے میں، مگر ہوا یوں کہ خنجر صلاح الدین ایوبی کے پگڑی کے بالائی حصے میں اتر گیا اور سر سے بال برابر دور رہا۔ پگڑی سر سے اتر گئی۔ صلاح الدین ایوبی بجلی کی تیزی سے اٹھا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ اس پر اس سے پہلے ایسے 2 حملے ہو چکے تھے۔ اس نے اس پر بھی یہ حیرت کا اظہار نہ کیا کہ حملہ آور اس کے اپنے باڈی گارڈز کے لباس میں تھا، جسے اس نے خود اپنے باڈی گارڈز کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس نے ایک سانس جتنا عرصہ بھی ضائع نہ کیا۔ حملہ آور اس کی پگڑی سے خنجر کھینچ رہا تھا۔ ایوبی سر سے ننگا تھا۔ اس نے حملہ آور کی تھوڑی پر پوری طاقت سے غصہ مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا۔ وہ پیچھے کو گرا اور اس کے منہ سے ہیبت ناک آواز نکلی۔ اس کا خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا۔ ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا۔ اتنے میں 2 محافظ دوڑتے اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا کہ اسے زندہ پکڑ لو، مگر یہ دونوں محافظ صلاح الدین ایوبی پر ہی ٹوٹ پڑے۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا، کیونکہ تمام باڈی گارڈ اندر آ چکے تھے۔ صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے باڈی گارڈ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لو لہان کر رہے تھے۔ اسے چونکہ معلوم نہیں تھا کہ ان میں سے اس کا دشمن کون ہے اور دوست کون، اس لیے وہ اس مارکے میں شریک نہ ہو سکا۔ کچھ دیر بعد جب باڈی گارڈ میں سے چند ایک مارے گئے، کچھ بھاگ گئے اور بعض زخمی ہو گئے اور زخمی ہو کر بے حال ہو گئے، تو انکشاف ہوا کہ اس دستے میں جو صلاح الدین ایوبی کی حفاظت پر مامور تھا، 7 محافظ فدائی تھے جو صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی خیمے میں بھیجا تھا۔ اندر صورتحال بدل گئی، چنانچہ باقی بھی اندر چلے گئے۔ اصل محافظ بھی اندر گئے۔ وہ صورتحال سمجھ گئے اور صلاح الدین ایوبی بچ گیا۔ اس نے اپنے پہلے حملہ آور کی سرحد پر تلوار کی نوک رکھ کر پوچھا، وہ کون ہے اور اسے کس نے بھیجا ہے؟ سچ بولنے کے بدلے صلاح الدین ایوبی نے اسے جان بخشی کا وعدہ دیا۔ اس نے بتا دیا کہ وہ فدائی ہے اور اسے کیمسٹکین، جسے بعض لوگوں نے گمستگین لکھا ہے، اس نے اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ گمستگین الصالح کے ایک قلعے کا گورنر تھا۔ اصل کہانی سنانے سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان واقعات سے پہلے کے دور کو دیکھا جائے۔ صلاح الدین ایوبی کے نام، اس کی عظمت اور تاریخ اسلام میں اس کے مقام اور کارناموں سے کون واقف نہیں؟ ملت اسلامیہ تو اسے بھول ہی نہیں سکتی۔ مسیحی دنیا بھی اسے ہمیشہ یاد رکھیں گی۔
لہٰذا یہ ضروری معلوم نہیں ہوتا کہ صلاح الدین ایوبی کا سجرۂ نسب تفصیل سے بیان کیا جائے۔ ہم جو کہانی سنانے لگے ہیں اس کی نوعیت کی، جس کی وسعت کے لیے تاریخ کا دامن تنگ ہوتا ہے۔ یہ تفصیلات واقع نگاروں اور قلم کاروں کی ریکارڈ کی ہوئی ہوتی ہے، کچھ سینہ بسینہ اگلی نسل تک پہنچتی ہے۔ تاریخ کے دامن میں صلاح الدین ایوبی کے صرف کارنامے محفوظ کیے گئے ہیں۔ ان سازشوں کا ذکر بہت کم آیا ہے جو اپنوں نے اس کے خلاف اور اس کی بڑھتی ہوئی شہرت اور عظمت کو داغدار کرنے کے لیے اسے ایسی لڑکیوں کے جال میں پھانسنے کی کوشش کی تھی بار بار، جن کے حسن میں طلسماتی اثر تھا۔ تاریخ اسلام کا یہ حقیقی ڈرامہ 23 مارچ سن 1169 کے روز سے شروع ہوتا ہے، جب صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وائسرائے اور فوج کا کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔ اسے اتنا بڑا رتبہ ایک تو اس لیے دیا گیا کہ وہ حکمران خاندان کا نونہال تھا، اور دوسرا اس لیے کہ وہ اوائل عمر ہی میں فن حرب و ضرب کا ماہر ہو گیا تھا۔ سپاہ گیری ورثے میں پائی تھی۔ اس کے ذہن میں حکمرانی کے معنی بادشاہی نہیں، اسلام کی پاسبانی، قوم کی عظمت اور فلاح و بہبود تھی۔ اس کا جب شعور بیدار ہوا تو پہلی خلوص یہ محسوس ہوئی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف یہ کہ اتحاد نہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد سے بھی گریز کرتے ہیں۔ وہ عیاس ہو گئے تھے شراب اور عورت نے۔ جہاں ان کی زندگی رنگین بنا کر رکھی تھی، وہاں عالم اسلام اور خدا کے اس عظیم مذہب کا مستقبل تاریک ہو گیا تھا۔ ان امیروں، ان کے وزیروں اور مشیروں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ زیادہ تر لڑکیاں یہودی اور عیسائی تھیں، جنہیں خاص تربیت دے کر ان کے حرموں میں داخل کیا گیا تھا۔ غیر معمولی حسن اور اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کردار اور قومی جذبے کو دیمک کی طرح کھا رہی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صلیبی، جن میں فرنگی خاص طور پر قابل ذکر ہے، مسلمانوں کی سلطنتوں کے ٹکڑے ہڑپ کرتے چلے جا رہے تھے، اور بعض مسلم حکمران صاحب فرینکو کو سالانہ ٹیکس یا جزیہ ادا کر رہے تھے، جس کی حیثیت گنڈا ٹیکس کی سی تھی۔ صلیبی اپنی جنگی قوت کے رعب سے چھوٹے موٹے حملوں سے حکمرانوں کو ڈراتے رہتے، کچھ علاقے پر قبضہ کر لیتے، تاوان اور ٹیکس وصول کرتے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دنیا اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے۔ مسلمان حکمران اپنی رعایا کا خون چوس کر ٹیکس دیتے رہتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کے ایسے اسرت میں پریشان نہ کیا جائے۔ فرقہ پرستی کے بھی بیج بو دیے گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن صباح کا تھا، جو صلاح الدین ایوبی کی جوانی سے ایک صدی پہلے مارز وجود میں آیا تھا۔ یہ مفاد پرستوں کا فرقہ تھا، بے حد خطرناک اور پراسرار۔ یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہلاتے تھے، جو بعد میں حسیسین کے نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ وہ حسیس نام کی ایک نشاور شے سے دوسروں کو اپنے جال میں پھانستے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی۔ یاد رہے کہ نظام الملک دنیا اسلام کی ایک سلطنت کے وزیر تھے، ریاست سلجوق کے وزیر تھے۔ یہ مدرسہ انہوں نے قائم کیا تھا، جس میں اسلامی تعلیم دی جاتی تھی اور بچوں کے اسلامی نظریات اور تاریخ سے بہرہ ور کیا جاتا تھا۔ ایک مورخ ابن الاطہر کے مطابق خواجہ نظام الملک حسن بن صباح کی فدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے، کیونکہ وہ رومیوں کی توسیع پسندی کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے۔ رومیوں نے سن 1091 میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کرا دیا۔ ان کا مدرسہ قائم رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہیں تعلیم حاصل کی۔ اسی عمر میں انہوں نے سپاہ گیری کی تربیت اپنے بزرگوں سے لی۔ محترم سلطان نور الدین زنگی نے انہیں جنگی چالیں سکھائی، ملک کے انتظامات کے سبق دیے اور ڈپلومیسی میں مہارت دی۔ اس تعلیم و تربیت نے ان کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا جس نے آگے چل کر صلیبیوں کے لیے انہیں بجلی بنا دیا۔ اوائل جوانی میں انہوں نے وہ ذہانت اور اہلیت حاصل کر لی تھی جو ایک سالار اعظم کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے فن حرب و ضرب میں جاسوسی، انٹیلیجنس، کمانڈو اور گوریلا آپریشن کو خصوصی اہمیت دی۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ صلیبی جاسوسی کے میدان میں آگے نکل گئے ہیں اور وہ مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نظریات کے محاذ پر لڑنا چاہتے تھے جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی۔ اس کہانی میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس تلوار کا وار گہرا تو ہوتا ہی تھا، اس کی محبت کا وار اس سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا تھا۔ اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی ہے، جو انہوں نے اوائل عمر ہی میں اپنے اندر پیدا کر لی تھی۔
جب انہیں مصر کا وائسرائے اور کمانڈر ان چیف بنا کر مصر بھیجا گیا تو ان کے سینئر افسروں نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ جو اس عہدے کے لیے آس لگائے بیٹھے ہوئے تھے ان کی نگاہوں میں صلاح الدین ایوبی ابھی طفل مکتب ہی تھا، مگر اس طفل مکتب نے جب ان کا سامنا کیا، اس کی باتیں سنی تو ان کا احتجاج سرد پڑ گیا۔ مورخ لین پول کے مطابق صلاح الدین ایوبی ڈسپلن کا بڑا ہی سخت ثابت ہوا۔ اس نے تفریح، عیاشی اور آرام کو اپنے اوپر اور اپنی افواج کے لیے حرام قرار دے دیا۔ اس نے اپنے جسمانی اور دماغی قوتوں کو صرف اس مقصد پر مرکوز کر دیا کہ سلطنت اسلامیہ کو مستحکم کرنا ہے اور صلیبیوں کو اس سرزمین سے نکالنا ہے۔ فلسطین پر وہ ہر قیمت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہی مقاصد اپنی فوج کو دیے۔